अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। सबसे पहले जी, सबसे ज्यादा बेवफाई इस वक्त कराची वालों से बारिश ने की है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको वेलकम किया। उन्होंने कहा कि ज्यादा बारिश हो जाती है तो ज्यादा पानी आता है, फिर हमारे लिए ज्यादा मुश्किलात भी आ जाती हैं। तो ठीक है अगर हल्की फुल्की बारिश हो रही है, लेकिन वो लोग जो इंतजार में थे, एंड आई थिंक बहुत सारे छोटे बच्चों का यहाँ पे जिक्र करना चाहिए, बिकॉज मेरे घर पे भी मेरी नीस और नेफ्यू के लिए बारिश कब होगी, और हम उसको मुख्तलिफ काम करा रहे हैं ये कह के कि जी बेटा ये काम कर लो, अल्लाह मियां से दुआ किया करो, अगर तुम बात मानोगी, अगर खाना खा लोगी तो बारिश हो जाएगी। बट बारिश नहीं आई है अभी तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह की प्रिडिक्शंस थी, फोरकास्ट थी कि बहुत शदीद तरीन दबाव के साथ बारिश हो सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सूरत हाल काफी हद तक कंट्रोल में। लेकिन दूसरी तरफ जी बौछार हो रही है सियासी मैदान में, खुसूसन एक सर्टन ऑडियो लीक को लेकर। कल भी हमने इसका हल्का फुल्का जिक्र किया था, लेकिन इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया पर नजर डालते हैं तो ये ट्रेंड कर रही है। इसमें बुशरा बीबी और उस्मान बुज़दार साहब की गुफ्तगू के हवाले से बात की जा रही है, और फिर इमरान खान साहब की भी एक मुबैयना ऑडियो लीक का जिक्र किया जा रहा है। दिस इज डेफिनेटली नंबर 1 टू बिगिन विद, इट्स अ प्राइवेसी वायलेशन। किसी भी स्टेट के पास या किसी भी इदारे के पास यह हक हासिल नहीं है कि लोगों की जाती गुफ्तगू को इस तरह रिकॉर्ड करके फिर उसको लीक किया जाए। यू आर हेयर अ विक्टिम, और इसके ऊपर अगर हम यूरोप में बात करें तो बाकायदा कानून साजी हो रही है, बिकॉज अगेन उसका फॉरेंसिक करना, कौन इस डिटेल में जाता है कि ये क्रेडिबल सोर्सेज हैं भी या नहीं। अहम बात यह है कि ये किससे रिकॉर्ड की, कहां से रिलीज की गई। इसमें बहुत सारे सहाफी जो इस बात पे कन्विंस्ड है, बहुत सारे तो नहीं, एक ही खातून है जो ज्यादा कन्विंस्ड हैं कि ये ऑथेंटिक ऑडियो है, और उनके मुताबिक उनके पास एक क्रेडिबल सोर्स भी है जिसने ये बताया है जहां से भी ये लीक की गई है। बहरहाल जी सहाफी बरादरी का ये मानना है कि इससे पहले जितनी ऑडियो लीक्स हैं, जिसमें मरियम नवाज साहिबा की ऑडियो लीक भी शामिल है, दूसरे और लोगों की ऑडियो लीक्स भी शामिल हैं, वो भी उतनी ही क्रेडिबल हैं, यानी उनकी भी फिर इतनी ही वेटेज होनी चाहिए, उसको भी इसी तरह डिस्कस किया जाना चाहिए। दिस कैन नॉट बी टेकन एज हार्ड एविडेंस फॉर एनीथिंग। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है फराह गुज्जर के रेड वारंट के हवाले से, और बहुत सारे लोग भी हैं जो पाकिस्तानी अदालतों को मतलूब हैं, लेकिन दिस इज रादर सिलेक्टिव जस्टिस, कि उनके बारे में कोई बात नहीं की जाती कि उनको वतन वापस कब लाया जाएगा। वो उनके मुताबिक अगर ये केसेस फेक भी हैं, अलग भी हैं, गलत भी हैं, वो आके अदालतों को कब फेस करेंगे। इस वक्त जवाबंदी की एक अजीब सी लहर है, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट ऑडियो लीक के हवाले से, एंड देन वी आर गोइंग टू टेक इट फॉरवर्ड। बना देना है कि उनको भी पता है कि मुल्क और खान की सब्ज़दारी होगी। मुझे और जो वो फरा है ना, उसके बारे में बहुत इन्होंने गंद उड़ाना है। वो भी आपने लिंक कर देना है कि हमें पता है कि ये गद्दार कौन कर रहा है। ये चक्कर क्या है कि खान सद्दू हर चीज में से निकल रहे हैं और इनको चीजें पता कैसे होती हैं। किसी का भी फोन टैप करना गैर आईनी और गैर कानूनी है। ऐसे किसी इक़दाम की इजाजत नहीं दी जा सकती। PTI रहनुमाओं शीरी मजारी और फवाद चौधरी ने वाजे कर दिया। शीरी मजारी ने कहा सुप्रीम कोर्ट फोन टैपिंग पर फैसला दे चुकी है। इमरान खान के घर का फोन टैप किया गया। इमरान खान और आजम खान की ऑडियो भी आने का कहा गया। वजीर आजम की गुफ्तगू को सीक्रेट एक्ट का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। एक और ऑडियो आएगी, वो भी एक सिक्योर लाइन पे, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साथ। अगर ये पब्लिक होती है, ना सिर्फ ये वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का, आइन के आर्टिकल 14 का, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की भी वायलेशन है। उन्होंने कहा एक एक करके सारे किरदार बाहर आ रहे हैं। मुमकिन है भारत भी कंट्रोल लाइन पर कुछ कार्रवाई करे। ये कंस्पिरेसी जो है ये पूरी अब अनवेल होती जा रही है। किसने क्या रोल प्ले किया, सबके रोल वाज़े तौर पे सामने आ रहे हैं। मैं आपको भी वार्न कर रही हूँ, शरीफ फैमिली के बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं हिंदुस्तान के साथ। कोई पता नहीं कि अब वो हिंदुस्तान को इन्वॉल्व करें कि कुछ वो मूवमेंट करें लाइन ऑफ कंट्रोल पे या इंटरनेशनल बॉर्डर पे, ताकि फिर एक पेट्रियटिज्म का नारा लगे। शीरी मजारी बोली साजिश छुपाने के लिए इक़दाम जारी हैं। फवाद चौधरी ने कहा इकोनॉमिक्स जोन में जहां फराह गुज्जर के प्लॉट हैं, वहीं पर अयाज सादिक को भी 2 प्लॉट्स मिले। रेड वारंट जारी करने से पहले मुकदमा तो बना लें। अयाज सादिक साहब को भी उसी जगह के ऊपर 2 प्लॉट्स मिले, यानी जितने प्लॉट्स फराह को 1 मिला, अयाज सादिक साहब को 2 मिले। फराह बीबी के ऊपर जो इल्जामात लगाए गए हैं, वो उन्होंने कहा कि हम उनके रेड वारंट जारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने मुकदमा तो बनाया नहीं, तो आप रेड वारंट कैसे जारी करेंगे।
انہوں نے کہا امریکہ سمیت تمام ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن کسی کو بھی مداخلت کی اجازت نہیں دی جا سکتی. امریکہ سے معافی مانگنے کے پروپیگنڈے کو قوم نہیں مانتی. ہم امریکہ کے ساتھ، ویسٹ کے ساتھ، رشیا، چائنا کے ساتھ، تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے اوپر. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی ملک، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ ویسٹرن بلاک کا ملک ہو، یا ایون رشیا یا چائنا ہو، وہ ہمیں بتائیں کہ ہمارے ملک میں حکومت کون کرے گا. یہ اجازت نہیں دی جا سکتی. پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حکمران کرپشن سے ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں. موجودہ حکمرانوں کو عوام کی مشکلات سے کوئی غرض نہیں ہے. جی جناب، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو اس میں موقف ہے وہ بڑا کلیئر ہے. لیکن یہاں پہ بات اگر پریویسی وائلیشن کی جائے، آڈیو ٹیپ ریکارڈنگز اینڈ ٹیپنگ کی جائے، یعنی آفیشیل لائنز کو جس طرح ٹیپ کیا جا رہا ہے، تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سا ادارہ ٹیپ کر رہا ہے اور کون آپ کی گفتگو سن رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیفنس اینالسٹ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، ریٹائرڈ IAN سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم حارث صاحب. وعلیکم السلام. سر، اگر آپ کو یاد ہو، ہم بات کرتے ہیں اگر ہلری کلنٹن کی بھی، آئی تھنک ان کی پریزیڈینشل کیمپین میں یہ میک اور بریکنگ پوائنٹ تھا جب ان کی مبینہ ای میلز لیک کی گئی تھی، ان کی گفتگو لیک ہوئی تھی. اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ آلموسٹ ایوری بڈی ان دا ورلڈ از ناؤ ولنریبل ٹو. کیا سمجھتے ہیں آپ کے پاکستان کے آئین کے مطابق، جیسے شیریں مزاری صاحبہ کہہ رہی تھی کہ آرٹیکل 14 کی یہ وائلیشن ہے، سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں اس کی وائلیشن ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پرائم منسٹر سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس معاملے کو؟ بالکل سدرا، یہ ایک سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن یہ آرٹیکل 14 کی بھی، اور سیکنڈ مورلی بھی غلط ہے. ایکچولی کریکٹر اسیسینیشن آف اینی انڈیویجول، چاہے وہ مریم نواز ہو یا بشرا بی بی ہو یا چیف جسٹس آف پاکستان ہو یا کوئی اور ہو، یہ ایک ہمارا دین بن چکے. وی ڈونٹ بلیو ان ہیلدی پالیٹکس، اور اس کی پھر نہ فرنڈنگ رپورٹس ہوتی ہیں، کر کے کچھ اچھے بہت اب چپ خاموش ہو جاتے ہیں. جی، یہ سٹارٹ کہاں سے ہوئی تھی؟ اگر آپ کو یاد ہو کہ شہباز شریف کی اور جسٹس قیوم کی باتوں سے سٹارٹ ہو گئی تھی، وہاں سے چل رہا ہے سلسلہ. اٹ مسٹ اینڈ. اور سیکنڈ شیریں مزاری کی یہ بات بڑے سوچے سمجھے بغیر کہہ دینا جی کہ اس میں تو ایجنسیز انوالو ہے، ایجنسیز کر سکتی ہیں، یہ ان کو اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. ایجنسیز کے پاس یہ چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. دے آر بزی آن ادر تھنگ. سر، بٹ پیپل آر آسکنگ دا کوشچن کہ ہو از ریکارڈنگ دیز آڈیوز، یعنی آفیشیل لائن کا ایکسس، پرائم منسٹر کی آفیشیل پرائیویٹ لائن کا ایکسس کس کے پاس ہے، اور یہ یہ ریکارڈنگز کیسے ہو رہی ہیں، کون سن رہا ہے اس گفتگو کو؟ سدرا، یہ واٹس ایپ کی میسیجنگ ٹاک شو پر بات ہو رہی ہے، اور واٹس ایپ ریکارڈ کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، خاص طور پہ when you are talking and you mic open the mic اور ایک اور ساتھ ایک موبائل رکھ کے سب ریکارڈ کر لیں. یہ تو عام ہوتا ہے. میں تو ایون یہ کہوں گا کہ why can't Arsalan do it? What is his purpose? I have no idea. Why to blame agencies? اور اس کے لیے کیوں کریں گے؟ یہ اتنی باتوں سے فرق کیا پڑے گا؟ It doesn't affect their politics. نہ عمران خان کی پاپولرٹی کو فرق پڑے. سر، آج کل تو ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو چکی ہے. کس آئی پی ایڈریس سے سب سے پہلے اس آڈیو لنک کو شیئر کیا گیا ہے، اس کی کھوج لگانا کوئی بہت مشکل کام تو نہیں ہے. ویری سمپل. سو اس لیے میں کہتا ہوں اس کو نہیں امپورٹنس دینی چاہیے، اور پھر یہ روز یہ کہ پھر آپ کا ٹرینڈ بن جانا، اور اس کے بعد یہ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ عمران خان یا ان کی بیگم کے بارے، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اینی ون. کسی کی بھی نہیں یہ بات ہونی چاہیے. اور پھر اس کے بعد بار بار ذکر کرنا کہ جو واٹس ایپ کو ریکارڈ کرنا، جس طریقے سے آج کل ٹیکنیک کئی لوگوں کے پاس ایپس آئے ہوئے ہیں، وہ اٹس پاسبل. یہ بالکل سوچ غلط ہے، اور یہ انٹیلیجنسی ان چیزوں میں ابھی نہیں کرتی بھی ہوں گی، بٹ ناٹ کہ یہ لیک اس کا میسج. سر، اپارٹ فرام دا فیکٹ دیٹ دس از اے پریویسی وائلیشن، آپ اگر ہم اس کے جو امپیکٹ آن پالیٹکس ہے، آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت سب لوگوں کا یہ ماننا ہے، اور ویژولی ہمیں نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب کا پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ دے آر ایٹ دیئر موسٹ پاپولر پیک رائٹ ناؤ. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی آڈیو لیک سے ان کی مقبولیت میں کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ بالکل فرق نہیں پڑے گا. عمران نے جو ایک نیریٹو بلڈ کیا ہوا ہے وہ اس کو بڑی سکسیسفلی لے کر کیا ہوا ہے. یس، دیکھیں اپوزیشن جو گورنمنٹ ہے ان کو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے واٹ دے ہیو ٹو ڈو از کہ آپ کاؤنٹر نیریٹو چلائیں، جس میں آپ کو چاہیے ڈالر کو ڈاؤن کریں،
جی آپ پیٹرول ڈیزل کی پرائس کو ڈاؤن کریں, آپ عوام کو ریلیف دیں, کموڈٹی آئٹم سستی کریں, بجلی سستی کریں, گیس سستی کریں. دیٹ از اے نیریٹو یو نیڈ ٹو بلڈ. اگر یہ تو کوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اس کی پاپولرٹی کو لٹ بتا دی. سو ان چیزوں کے اندر آپ کو کانسنٹریٹ کرنا چاہیے. پچھلے 3 مہینے میں سوائے اپنے آپ نے کیسز ختم کرنے کے, نیب کو ختم کرنے کے, اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک نے بھی آپ کے اوپر کلاز ڈال دی ہے کہ جی ناؤ یو ہیو ٹو انشور یو اینٹی کرپشن ٹاسک فورس تو بڑی افیکٹو ہو, تاکہ دے ہیو ریلائز کے ورنہ تو یہاں اینٹی گرافٹ سب ختم ہو گئے تو واٹ ول ہیپن دیئر منی. تو یہ چیزیں سوچنے کی ہمیں اپنی پاپولیرٹی کو اور اپنی ریپوٹیشن کیسے ریوائیو کریں. So it is a very clear strategic decision on part of the government کہ rather than جیسے آپ نے کہا کہ ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے بجائے ایسا لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کا جو اسٹریٹجک اسٹانس ہے وہ یہ ہے کہ ٹو اٹیک دا کریڈیبلٹی آف پی ٹی آئی. یعنی جب اگر پی ٹی آئی یہ موقف لے کے چلتی ہے کہ دے ناٹ کرپٹ, دے آر فوکسنگ آل دیئر انرجیز, وہ تمام تر اپنی توانائیاں اس چیز پہ لگا رہے کہ کوئی چیز کھود کے نکالی جائے جس سے یہ پروف ہو کہ پی ٹی آئی بھی کرپٹ ہے. دے ناٹ ایون ڈیفینڈنگ کہ ہم کرپٹ نہیں ہیں یا ہمارے ایسے اقدامات نہیں ہیں, بلکہ صرف اور صرف اس وقت موقف یہ ہے کہ لنکا میں سب 52 گز کے یہ چیز پروف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب آپ کے ایک جو ہے پلاننگ منسٹر احسن اقبال کہتے ہیں بنگلہ دیش میں بھی کرپشن ہے لیکن وہ ترقی بھی کر رہے ہیں, دیٹ مین یو ایکسپٹ اٹ. اور بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ الزام لگانے کا تو فائدہ نہیں. اگر آپ کہتے ہیں فرح گوگی نے کرپشن کی ہے اوکے شی ہیز ڈن اٹ, آپ ڈراپ کریں, انویسٹیگیٹ کریں, ایف آئی آر رجسٹر کریں, دین ایف شی از آؤٹ آف کنٹری آپ ریڈ وارنٹ لائیں, ٹرائل کریں, اینڈ دین سی واٹ ہیپنس. آپ یہ کریں نا, آپ الزام تو اپنے توشہ خانہ کا بھی لگا دیے عمران خان کے اوپر, ٹھیک ہے جی کر لیا, لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں ہم نے ریفرنس فائل کریں, دین ڈو اٹ. اور پھر اس پہ یہ بھی نکلے گا کہ پچھلے 50 سال سے کیا کی چیزیں کس نے کہاں لے کر گئے ہیں اور کیسے لے کر گئے ہیں. انہوں نے تو 50% پرائز بڑھا دی تھی, وہاں تو 5%, 3%, 4% چیزیں نکلی ہیں, تو یہ گند اچھلے گا. اس لیے عارف صاحب ایک بہت خطرناک انڈیا شیری مزاری صاحبہ نے دیا, انہوں نے کہا کہ جی پاسبلی انڈیا کوئی چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے ہمارے انٹرنیشنل بارڈر یا ایل او سی کے اوپر بیکاز دا سینیریو از سو رائپ. اور انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی ایسا لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کو ایک پولیٹیکل لیوے دینے کے لیے یا ان کے مطابق کوئی گٹھ جوڑ ہے جس کی وجہ سے بھارت بھی ہماری سیاسی چیزوں میں انوالو ہو جاتا ہے اور اس کا فائدہ ایک خاص جماعت کو ملتا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں انڈیا اس گورنمنٹ کو فیور تو کرتے ہیں ہمیشہ سے, اگر آپ کو یاد ہو, اور کئی دفعہ ایسے حالات ہوئے ہیں جس میں جب بہت زیادہ انریسٹ ہوتا ہے, عوام پریشان ہوتی ہے, they try to divert attention but in some misadventure. تو بٹ اٹس ناٹ سو. یہ ایک پہلے پرانی بات ہے, گورنمنٹ کی اپنی سوچ ہوتی ہے, انڈین گورنمنٹ کی ہے بہت ہے, لیکن دیورام گاڈفیلڈ عمران خان وی نو اٹ, اور وہاں پہ جو ڈنکے بجے ڈھول بجائے جا رہے تھے ان کے جانے پہ وہ بھی وی نو اٹ, تو وہ ان کی اپنی سوچ ہے. لیکن میرے خیال میں شیری مزاری ایٹ ٹائم شی ٹاکس ویری ارسپانسبل. دس آئی اسپیسیفکلی آج کے ان کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. شی منجی ہوئی سے وہ ہیں ابھی پرانی جرنلسٹ بھی ہیں, پھر منسٹر بھی رہی ہیں, تو شی شوڈ ٹاک ویری سینس. وین ایور اے ریسپانسبل پولیٹیشین ٹاک دے شوڈ ٹاک وتھ لاجک اینڈ وتھ سم کانکریٹ پروف. تو ہوا میں بات نہیں کرنی چاہیے. اور سیکنڈ, اس ریپوٹیشن سے میرے نہیں خیال کہ پی ٹی اے کو اتنا فرق پڑے گا. ان کے جتنے ممبرز ہیں انہوں نے ان کا فوکس. سر مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر مودی سرکار اس طرح کا کوئی ایڈونچرزم پلان کرتی بھی ہے تو ان کا موقف یا ان کا ہدف یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی خاص حکومت یا خاص جماعت کو پاکستان میں فائدہ ہو. ان کے اپنے الیکشنز بھی آ رہے ہیں اینڈ اینٹی پاکستان نیریٹو اینڈ یو نو فیئر, پالیٹکس آف فیئر, کہ وہ ایک دفعہ پھر اس بات کو اجاگر کر دیں کہ جی پاکستان کی طرف سے خدا نخواستہ دہشت گردی ہو رہی ہے, کوئی اور الزام لگا دے, وہ تو ان کی اپنی سیاست کے فیور میں جاتا ہے. ہمیشہ سے جب بھی ان کے الیکشن ہوتے ہیں ان میں پاکستان از اے مین ٹاکنگ پوائنٹ, پاکستان از دا ٹارگیٹ جس کی وجہ سے وہ ووٹ لیتے ہیں اور اپنے ووٹرز کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آتے ہیں, فوکس لے کر آتے ہیں. پاکستان, مسلمان, کشمیر, یہ وہ باتیں کرتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ ووٹ. پھر ظاہر ہے کہ آر ایس کی اپنی ویژن ہے, سوچ ہے, ہندوتوا ہے, پھر اس کے بعد وہ جو لڑائی دھمکائی ہوتی ہے وہ چلتا ہے سارا کچھ اس کے اندر.
تو وہ ہم نے تو کبھی پاکستان کے الیکشن میں کہاں کبھی انڈیا سر پاکستان کے الیکشن کی بتائیے کب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی جماعت کے پاس اس وقت اتنی اکثریت موجود ہے کہ وہ 2/3 اکثریت سے اپنی گورنمنٹ بنائے؟ دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے، یہ جو 17 جولائی کو الیکشنز ہیں پنجاب میں، اگر اس میں پی ٹی آئی کی جو لوگ ہیں وہ جیتتے ہیں اور ان کو 15 سیٹس مل جاتی ہیں، دیٹ مینس دے اسٹینڈ چانس ٹو ہیو اے فارم آف گورنمنٹ ان پنجاب. اور اگر یہ ہو جاتا ہے دین آئی فور سی کہ ہو سکتا ہے کہ اس مہینے کے اینڈ میں اگلی الیکشن اناؤنس ہو جائے، بیکاز وہ پنجاب اسمبلی سے بنا کے ریزائن کر سکتے ہیں، کے پی کے اسمبلی ختم کر سکتے ہیں. تو اگر 2 بڑے صوبے آپ کے ریزائن کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ایم این اے آپ کے ویسے آؤٹ آف اسمبلی بیٹھے ہوئے ہیں، تو دس کین کریٹ اینڈ یو آر ایکسپیکٹنگ اے فری فیئر یعنی شفاف الیکشنز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ 17 تاریخ کو؟ سر I have my doubt because the problem is کہ پنجاب گورنمنٹ اس وقت وہاں پر پی ایم ایل این پی ہے، تمام حکومت کی مشینری بھی کنٹرول میں ہے، تمام انہوں نے ایڈمنسٹریٹرز جتنے ہیں وہاں پر اپنی مرضی کے پوسٹ کیے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان آئی اسٹل فیل کہ کہیں نہ کہیں ان کو سپورٹ ملتی ہے. جتنے پریزائڈنگ آفیسر ریٹرننگ آفیسر جو لوگ ہوتے ہیں حکومت کے وہ وہاں کے پہلے سے امپلائڈ ہیں، وہ وہاں پر ہیں. تو بریگیڈیئر صاحب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ شفاف الیکشن نہ ہو، لیکن ہم سب کی امید ہے کہ 17 تاریخ کے الیکشنز پر امن ہو اور اس کا نتیجہ بہترین طریقے سے نکلے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے. سوالات اس وقت بہت سارے ہیں، سیاسی پس منظر تیزی سے بدل رہا ہے، لیکن اب کیونکہ عید کی چھٹیاں بھی اناؤنس ہو چکی ہیں، 5 چھٹیاں پیپل الائی کے ویسے ہی ہمارے پاس اس وقت صورتحال کافی ابتر ہے معیشت کی، اور اتنی لمبی چھٹیاں. خیر جی، بہرحال آئی ہوپ دیٹ یو ول ہیو اے پیسفل بریک دس ٹائم، اور ایک چھوٹا سا بریک ہم بھی لے لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک.